नाजरीन सलाम अलैकुम। आज माह मुबारक की 17 तारीख गुजर गई। इस बीच हम लोगों ने कुछ गम मनाए, एक अजीम खुशी मनाई, विलादत सिब्त अकबर इमाम हसन अलैहिस्सलाम का जश्न मनाया। मगर अब आंसू हमारे क़ल्ब में सिमटना शुरू हो गए हैं। आपके ज़हन में होगा इब्तिदाई तारीख़ों में हमने 2-3 दिन खुतबह शाबानिया के सिलसिले से गुफ्तगू की, जो जनाब रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मौलाए कायनात की फरमाइश पर एक खुतबा दिया था। शाबान का आखिरी ज़माना था, माह मुबारक की हुर्मत के हवाले से वो खुतबा था। उसमें कोई पहलू भी हमारे रसूल ने तिश्ना नहीं छोड़ा। कौन से अमाल बजा लाएं, किस अमल का क्या सवाब है, कौन कौन सी इबादतें करें, किस तरीक़े से अपने गुनाहों से बचें, किस तरीक़े से अपने आप को गुनाहों से बचाएं, और किस तरीक़े से अगर गुनहगार हैं भी तो अपने आप को दर मग़फ़िरत पे लाएं। इसी में एक बहुत छोटा सा सवाल अमीरुल मोमिनीन ने जनाब रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किया था। सवाल बहुत आम सा था। आपने पूछा कि मौला, इस महीने का सबसे अफजल अमल क्या है? तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक छोटा सा जुमला कहा कि अपने आप को महरम इलाही से बचाना, यानी अपने आप को गुनाहों से बचाना, ये सबसे बड़ा अमल है, सबसे ज़्यादा फजीलत वाला अमल है। मगर ये कहते ही आप ज़ारो क़तार रोने लगे। नाज़रीन, आज फिर हमारे साथ मौजूद हैं हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन मौलाना सैयद सईदुल हसन नक़वी साहब क़िबला। हम यहीं से आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं ताकि दर अमीरुल मोमिनीन पर अश्कबार कैसे पहुंचा जाए और रसूलुल्लाह को अमीरुल मोमिनीन की शहादत का कितना रंज था और आप पहले से एक एक लम्हे से आगाह थे। ये एक मंसूबा था, ये एक इलाही मंसूबा था, ये एक ऐसी चीज़ थी कि जिस पर अज़ल से लेके अबद तक रोया गया। हमारे किसी इमाम की शहादत सानेहा नहीं है। दीन की ज़रूरत थी और दीन में अगर ये क़ुरबानियाँ शामिल न होती तो ये दीन अधूरा रह जाता और हम तक मस्ख़ शुदा पहुँचता। जनाब सलाम अलैकुम। अलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। मैं उन्हीं गोशों पे आना चाहता हूँ जो अमीरुल मोमिनीन ने पूछा कि सबसे अफजल इबादत क्या है। मैं चाहता हूँ यहाँ से आप आगाज़ करें। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, व सल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन व आलिहि ताहिरीन। खुतबह शाबानिया के हवाले से हमारी गुफ्तगू हुई थी और उसमें हमने खुतबह शाबानिया के आईने में माह रमज़ान के ख़ास आमाल की तरफ इशारा किया था। जब पैगंबर ने इस महीने के आमाल को बयान किया तो मौलाए कायनात खड़े हुए और उन्होंने एक सवाल किया और वो सवाल ये था कि या रसूल अल्लाह, इस महीने में सबसे बेहतर अमल क्या है? यहाँ से हमें एक चीज़ समझ में आती है कि इतने असहाब थे, आमाल उनके दरमियान बयान किए गए, उनका भी एक सवाल आया था जो हमने पहले बयान किया था। तो उनका एक सवाल ये था कि बहरहाल अगर हम ज़्यादा बिसात नहीं रखते हैं तो क्या करें। लेकिन देखिए मौलाए कायनात का सवाल क्या है। मौलाए कायनात ने आमाल के ज़ैल में जो सवाल किया वो ये है कि या रसूलल्लाह, आप ये बताइए कि सबसे बेहतर अमल क्या है जी। इससे गोया मौलाए कायनात ने हमें मुतवज्जे किया है कि तुम हमेशा बेहतर की तलाश में रहो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सिर्फ आमाल कर लेना ही हुनर नहीं है जी हाँ, बल्कि उसमें बेहतर की तलाश में अगर हम रहें और क्यों ना हो,
کیونکہ علی خود بہتر ہے، اور دین بھی ہمارا یہی کہتا ہے کہ تم جب بھی کوئی کام کرو تو بہتر کام کیا کرو، انجام دو. اسی لیے ہمیں سب سے بہتر رہبر بھی رکھے. اسی لیے ہمارے لیے وہ بہتر رہبر بھی ہیں. تو بہتر رہبر کی پیروی میں ہی ہم بہتر کام بھی کیا کر سکتے ہیں، انجام دے سکتے ہیں. تو یہ ایک بہت اہم نقطہ ہے جس کی طرف مولا کائنات نے اشارہ کیا ہے کہ انسان اعمال کی دنیا میں جب آتا ہے تو وہ کیونکہ دیکھیے انسان کی زندگی محدود ہے اور اعمال کی دنیا کیا ہے، کھلی ہوئی ہے. کھلی ہوئی ہے. تو اس میں ہماری جو کوشش ہونی چاہیے وہ یہ ہونی چاہیے کہ ہم بہتر عمل کو تلاش کریں تاکہ اپنی مختصر مدت میں ہم بہتر کام کے ذریعے سے بہتر نتیجہ کیا کر لیں، حاصل کر سکیں. جی ہاں. تو جب آپ نے یہ سوال کیا تو پیغمبر نے اس کا جواب دیا اور یہ کہا کہ اے علی، اس مہینے میں سب سے بہتر عمل کیا ہے، الورع عن محارم اللہ، اللہ کے محارم سے بچنا. دیکھیے عام طور سے ہم اس کا ترجمہ اگرچہ کر دیتے ہیں کہ گناہوں سے بچنا، لیکن گناہ محارم الہی کیوں ہیں؟ کیونکہ جب ہم گناہ کرتے ہیں تو در حقیقت ہم اللہ کی حرمت شکنی کرتے ہیں. یعنی اتنی دیر کے لیے ہم اللہ کا انکار کرتے ہیں، اللہ کی جو حرمت ہے اور اس کا جو احترام ہے اس کو ہم کیا کر دیتے ہیں، پامال کر دیتے ہیں. تو اس طریقے سے کیونکہ یہ اعمال، یہ تمام چیزیں، یہ تمام گناہ جو گناہ ہیں یہ کیا ہیں، اللہ کی حرمت کو کیا کرتے ہیں، پامال کر دیتے ہیں. اس لیے ہمیں محارم الہی سے بچنا ہے. تو محارم الہی کا مطلب ہے کہ جن جن کاموں سے پروردگار نے تمہیں روکا ہے، جو باؤنڈری معین کی ہے کہ دیکھو یہاں سے تم آگے نہیں جا سکتے ہو، اس لائن کو تمہیں پار نہیں کرنا ہے. اگر تم نے اس کو پار کیا گویا تم نے حرمت شکنی کی ہے. اسی لیے گناہوں سے بھی روکا ہے. اس لیے ہم اگر گناہ کرتے ہیں تو گویا اس حرمت کو کیا کر دیتے ہیں، اس حد کو کیا کر دیتے ہیں، اسے ہم آگے بڑھ جاتے ہیں، کراس کر جاتے ہیں. اب آپ دیکھیے کہ مولا علی نے یہ سوال کیا کہ محارم الہی سے بچنا. اس کے بعد پیغمبر نے یہ کہہ تو دیا، لیکن اس کے بعد کہہ تو دیا، اس کے بعد رونے لگے. اب میں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، اس کے بعد جب وہ رونے لگے تو مولا کائنات نے پیغمبر سے سوال کیا، یا رسول اللہ آپ کے رونے کا سبب کیا ہے؟ تب آپ نے یہ خبر دی کہ اے علی، اسی مہینے میں، ماہ رمضان کے مہینے میں، جو بدترین انسان ہے، بدبخت ترین انسان ہے، اولین اور آخرین میں، وہ تمہیں حالت نماز میں کیا کرے گا، تمہارے سر پہ ضربت مارے گا. اللہ اکبر. اب یہاں پر ایک سوال اٹھتا ہے کہ سوال تو کیا تھا، جی. اور پھر پیغمبر رونے لگے، اور پھر پیغمبر روتے ہوئے اس طرف پہنچے کہ جو بدبخت ترین انسان ہے وہ تمہیں کیا کرے گا، ماہ رمضان میں حالت نماز میں کیا کرے گا، ضربت مارے گا. تو محارم الہی سے مولا کائنات کی قتل اور شہادت کا کیا تعلق ہے؟ جی. دیکھیے پیغمبر نے جب یہ کہا کہ محارم الہی سے بچنا یہ سب سے بہتر عمل ہے، خود مولا علی کیا ہیں، مولا علی بھی تو محارم الہی ہیں. مولا علی جو ولی خدا ہے، دیکھیے محارم قتل مومن محارم الہی ہے یا نہیں ہے، قتل مومن گناہ ہے یا نہیں ہے، حرمت خدا پامال ہوتی ہے تبھی تو مومن کے قتل کرنے کو کیا کیا گیا، گناہ قرار دیا گیا. بلکہ کسی بھی انسان کو بھی بغیر جرم و خطا کے قتل کرنا کیا قرار دیا گیا، حرام قرار دیا گیا. بالکل. تو حرام کا مطلب یہ ہوا کہ کیونکہ خدا نے حرام قرار دیا ہے لہٰذا یہ حرمات الہی میں آ گیا. جی. لہٰذا آپ کسی انسان کو بلا وجہ قتل نہیں کر سکتے، کسی مومن کو قتل نہیں کر سکتے. عجیب بات ہے کہ ماہ رمضان میں انسان جہاں دوسرے گناہوں سے بچے گا وہاں قتل مومن سے بھی بچے، قتل ایک انسان بے گناہ سے بھی بچے، تبھی تو وہ محارم الہی سے بچے گا. لیکن یہ کہہ کے پیغمبر کو کیا یاد آیا
کہ ہمارا دین، ہمارا مذہب تو یہ کہتا ہے کہ یہ انسان جو مخلوق خدا ہے یہ بھی حرمات الہی میں ہے، تم اس کو قتل کر کے اللہ کی حرمت کو پامال نہ کرو، ایک مومن کو قتل کر کے اللہ کی حرمت کو پامال نہ کرو۔ مگر وہ کتنا بدبخت انسان ہوگا جو اسی مہینے میں امیر المومنین کو قتل کرے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اصلاً تمام محارم کی حرمت علی کی حرمت سے وابستہ ہے، بے شک بے شک۔ تمام محارم کی حرمت جو ہے وہ علی کی حرمت سے وابستہ ہے۔ اسی لیے یہ دیکھیں بہت گہرا تعلق ہے کہ پیغمبر نے اس سوال کے ذیل میں یہ تو کہہ دیا کہ محارم الہی سے بچنا جو ہے یہ سب سے افضل عمل ہے، مگر اسی ماہ رمضان میں اے علی تم جو کہ حرم الہی ہو، اللہ، تمہاری حرمت کو پامال کیا جائے گا، تمہاری حرمت کو کیا کیا جائے گا؟ پامال کیا جائے گا۔ کعبہ تمہیں مومن، کعبہ مومن ہیں، امیر المومنین ہیں، کل ایمان ہیں، جن کی محبت جو ہے وہ واجب قرار دی گئی ہے، واجب فرض ہے قرار دی اور تمام اعمال کا محور ہے۔ جی۔ تو اس ماہ رمضان میں جو تمہیں اذیت دے گا، جو تمہیں قتل کرے گا، گویا اس نے اللہ کی حرمت کو کیا کیا ہے؟ پامال کیا ہے۔ تو آپ دیکھیے یہی وہ گہرا تعلق تھا کہ اس سوال کے ذیل میں پیغمبر کو یاد آیا کہ اے علی ہم تو عام حرمات سے روک رہے تھے، اور عام حرمات سے رک جانا یہ بہترین عمل تھا، لیکن تم تو اللہ کی حرمتوں میں سب سے بڑی حرمت ہو، اور اس کے بعد بھی ماہ رمضان میں افضل عمل کے اعتبار سے بچنا چاہیے تھا، مگر بدبخت ترین انسان آئے گا، وہ تمہیں قتل کرے گا، تمہارے سر پہ ضربت لگائے گا، تمہیں اذیت دے گا، اور اس کے ذریعے سے حرمت الہی کو کیا کرے گا؟ پامال کرے گا۔ اور یہ سبب ہوا کہ گویا پیغمبر نے دنیا کو متوجہ کر دیا کہ صرف عام گناہوں کو ہی محارم نہ سمجھ لینا، بلکہ تمام دین میں جو حرمتیں قائم کی گئی ہیں وہ در حقیقت ولایت سے وابستہ ہیں، پامال کرے گا۔ اسی لیے عام حرمت کا پامال کرنے والا شاید اتنا بدبخت نہ ہو، لیکن جس نے علی کی حرمت کو پامال کیا اس کو پیغمبر نے کہا یہ اولین اور آخرین میں سب سے شقی ترین انسان ہے، سب سے بدبخت ترین انسان ہے، کیونکہ اس نے اس محور پہ حملہ کر دیا ہے کہ جس سے تمام حرمت الہی کیا تھیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ایک بہت خوبصورت بات اس میں بیچ میں آتی ہے، اور یہ بہت قیمتی بھی ہے ہمارے تمام نوجوان اور بچوں کے لیے۔ جیسے مستحبات ہیں کہ آدمی مستحبات واجبات کو چھوڑ کر کے انجام دینے کی کوشش کرتا ہے۔ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ بھئی یہ واجب کام تو ہم نہیں کر سکتے ہیں، مگر یہ سارے مستحب کام ہم کرتے ہیں۔ اس کے لیے مجھے یاد ہے کہ بہت پہلے آپ نے بہت خوبصورت جملہ کہا تھا کہ اوور ٹائم ہے یہ مستحبات میں، جتنے بھی مستحب کام ہم کرتے ہیں یہ اوور ٹائم قرار دیے گئے ہیں، تو جب تک کہ آپ اصلی جاب نہیں کر رہے ہیں اس وقت تک آپ کو اوور ٹائم نہیں ملے گا۔ مگر جو دوسرا رخ ہے حرام کے سلسلے میں، کہا یہ گیا ہے کہ گناہ صغیرہ سے اگر انسان بچتا رہتا ہے تو گناہ کبیرہ تک نہیں پہنچتا۔ اسی لیے اپنے آپ کو پہلے گناہ صغیرہ سے بچانا۔ میں چاہتا ہوں دو جملے آپ اس پر بولیں، کیونکہ ابن ملجم تو مولا ہی تھا، مولا کا عاشق تھا، اور اولین اور آخرین کا سب سے ملعون شخص قرار پایا اسی وجہ سے کہ وہ جہاں گیا تھا امیر المومنین کو چھوڑ کے، اور امیر المومنین تک واپس آنے میں اس نے اتنے چھوٹے چھوٹے گناہ کر ڈالے کہ جس نے اس کو اس گناہ عظیم کی طرف راغب کیا۔ میں چاہتا ہوں دو جملے اس سلسلے میں بتائیں۔ دیکھیے ابن ملجم یہ ہمارے ہاں جو آپ دیکھیے گا کہ بہت زیادہ تاکید ہے کہ انسان کی عاقبت بخیر ہو۔ جی ہاں۔ کبھی ہوتا ہے کہ انسان بھی راستے میں چلتا تو ہے، آتا تو ہے، لیکن پھر بیچ میں کیا ہو جاتا ہے؟ چھوڑ کر کے چلا جاتا ہے اور منحرف ہو جاتا ہے۔ یقیناً ابن ملجم وہ تھا کہ جو شروع میں مولا کائنات کے ساتھ شریک ہوا اور بعض جنگوں میں بھی مولا کائنات کے ساتھ گیا۔ جی۔ لیکن میں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، ضروری نہیں ہے کہ کوئی علی کے ساتھ ہو اور علی کی فکر کے ساتھ بھی ہو، بہت اچھی بات ہے، سبحان اللہ۔ علی کی سوچ کے ساتھ بھی ہو۔ دنیا میں آپ دیکھیے گا کہ کبھی ہوتا ہے کہ بہت اچھا انسان جملہ۔ حالات کے اعتبار سے یا دیکھتے ہیں کہ بھائی ماحول ایسا ہے تو بہت سے لوگ جڑ جاتے ہیں، لیکن بہت سے لوگوں کا جڑ جانا اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ وہ سمجھ کر کے جڑے ہیں، معرفت کے ساتھ جڑے ہیں،
اس لیے ہمارے یہاں سب سے زیادہ معرفت پہ کیا کیا جاتی ہے، زور دیا جاتا ہے۔ اب ہم آپ کی خدمت میں یہ بات کہنا چاہتے ہیں کہ جیسا کہ آپ نے ایک اشارہ بھی کیا کہ چھوٹے گناہوں سے بچانا یہ انسان کو بڑے گناہوں سے بچاتا ہے۔ جی در حقیقت ابن ملجم یہیں پر ہار گیا، جی، وہ اپنے کو چھوٹے گناہوں سے نہیں بچا سکا، پھنستا چلا گیا۔ پھنستا چلا گیا، اور جب پھنستا چلا گیا تو اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ آخر میں اس نے سب سے بڑی حرمت شکنی کی، اللہ اکبر۔ اور ولی خدا کو کیا کیا، اس نے قتل کر دیا۔ یعنی اگر وہ اپنے کو دوسرے گناہوں سے بچاتا رہتا مسلسل تو شاید وہ اس منزل تک نہیں پہنچتا۔ الورع من محارم اللہ کے بعد شہادت کا تذکرہ یہ اس رابطے کو بھی بیان کرتا ہے کہ انسان اگر محارم الہی سے بچتا رہتا ہے تو پھر وہ بڑے محارم سے بھی کیا ہوتا ہے، بچتا ہے۔ یعنی اگر چھوٹے گناہوں سے اپنے کو بچاتا ہے تو یہ ذریعہ بنتا ہے کہ وہ بڑے گناہوں سے بھی کیا ہو جاتا ہے، بچ جاتا ہے۔ در حقیقت ابن ملجم وہ لالچ کا شکار ہوا، کیا کہنا ہے، شہوت کا شکار ہوا۔ آپ جانتے ہیں یہ بہت خطرناک دو چیزیں ہوتی ہیں، جب انسان حب دنیا کا شکار ہو جائے یا شہوت کا یا شکار ہو شہوت جائے کا شکار ہو تو جائے۔ ان دونوں چیزوں کے تال میل سے نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ پھر وہ گناہوں کی طرف کیا ہوتا ہے، بڑھتا چلا جاتا ہے، اب بڑھتا نہیں ہے بلکہ دوڑ پڑتا اور ہے۔ پھر وہ اس منزل میں پہنچ جاتا ہے کہ حرمت شکنی اس کو وہاں لے جاتی ہے کہ پھر وہ ایسی حرمت شکنی کرتا ہے کہ جس کے بعد بدبختی اس کا مقدر بن جاتی ہے، جیسے ابن ملجم کا ہوا کہ وہ حرمت شکنی کرتے ہوئے اس منزل پر آگے پہنچا کہ اس نے خود امام وقت کو کیا کیا، قتل کر دیا۔ یعنی جو اللہ کی سب سے بڑی حرمت ہے اس کو آ کے اس نے کیا کیا، پامال کیا۔ لیکن اس حرمت تک پہنچنے کا زمینہ کون بنا، وہ دوسرے محارم الہی۔ اسی لیے ماہ رمضان میں ہمیں یہ تجربہ کرنا چاہیے کہ ہم اپنے کو محارم الہی سے بچائیں تاکہ ہم بچتے اس منزل پر آئیں کہ ہم اللہ کی بڑی حرمت شکنی کے شکار نہ کیا ہونے کہنا ہے، پائیں۔ سبحان اللہ۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ ابن ملجم اشقل الاولین والآخرین قرار پاتا ہے۔ بہت خوبصورت باتیں ہو رہی ہیں۔ امیر المومنین نے اس کے بعد فوراً رسول اللہ سے سوال کیا ہے جب آپ روئے اور آپ نے بیان فرمایا، اور یہ بھی بڑی قیمتی بات ہے ایک انسان کی حیات میں، اسی کی طرف امیر المومنین اشارہ کرنا چاہتے ہیں۔ آپ نے پوچھا کہ مولا جس وقت میرے ساتھ یہ سانحہ ہوگا، جس وقت مجھے قتل کیا جائے گا، کیا میرا دین سالم ہوگا، یعنی میں اپنے دین پر رہوں گا، میرا دین بچا رہے گا؟ اس کی ہم وضاحت چاہتے ہیں۔ یہ دیکھیے کہ مولا کائنات کی نگاہ میں دین کی اہمیت کیا ہے۔ یعنی قتل کی فکر نہیں ہے۔ آپ کو جب آپ کی شہادت کی خبر دی جا رہی ہے تو آپ پہلے اس کی طرف متوجہ نہیں ہو رہے ہیں کہ میں قتل ہو جاؤں گا، میں قتل ہو جاؤں گا، اللہ اکبر، بلکہ آپ نے بھی فرمایا کہ تمہاری داڑھی جو ہے وہ خون سے جو ہے رنگین رنگین ہو ہو جائے گی، جائے گی، خضاب ہو جائے گی۔ حتیٰ کہ اس ابن ملجم کو آپ نے یہ بھی کہا کہ جو برادر ہے اس کا، یعنی بھائی ہے اس کا، جس نے جناب صالح کی اٹھنی کو پے کیا تھا، اللہ، یعنی یہ بھی تعبیر ہے ابن ملجم کے لیے، یعنی اشقل الاولین والآخرین بھی ہے، اور ساتھ میں یہ بھی تعبیر ہے کہ جو بھائی ہوگا، کس کا بھائی ہوگا، جس نے جناب صالح کی اٹھنی کو کیا کیا تھا، قتل کر دیا تھا اور پے کر دیا تھا۔ تو اس کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ پیغمبر یہ کہہ رہے ہیں کہ حالت نماز میں سر پہ ضربت ماری جائے گی، تمہاری داڑھی جو ہے وہ خون سے تر ہو جائے گی۔ تو مولا کائنات کوئی اور سوال نہیں کرتے بلکہ یہ سوال کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ یہ بتائیے کہ جب میرے سر پہ ضربت لگے گی تو اس وقت میرا دین سالم ہوگا۔ یعنی مولا کائنات کی نگاہ میں، انسان کی نگاہ میں سب سے اہم چیز یہ ہونی چاہیے کہ آخر وقت تک اس کا دین سالم رہا ہے یا نہیں رہا ہے۔ آج وہ لوگ جو معمولی چیز کے لیے اپنا دین بیچ رہے ہیں، یا بیماریوں میں اگر ذرا سی طوالت ہو گئی، ذرا دیر تک چل گئی کوئی بیماری، یا لگاتار 1-2 سانحے ہو گئے ہمارے ساتھ،
جبکہ ہم اس سے محفوظ ہیں، اس کے باوجود ہم فریاد و فغاں میں وہ جملے بولنے لگتے ہیں کہ اللہ نے ہماری فریاد نہیں سنی۔ اللہ پر الزام لگانا، اللہ نے ہماری مشکل کو آسان نہیں کیا، یعنی یہ تمام چیزیں ہم بول جاتے ہیں رغ ربی میں، ہمیں یہ احساس نہیں ہوتا کہ ہم اللہ پر الزام لگا رہے ہیں، اللہ کو مجرم قرار دے رہے ہیں، معاذ اللہ معاذ اللہ۔ تو یہ احتیاط برتنی بہت زیادہ ضروری ہے۔ آپ دیکھیے کہ ہمارے سماج میں بہت سے لوگ ہوتے ہیں جنہیں اپنے جسم کی سلامتی کی بڑی فکر ہے، جی، ہونی بھی چاہیے، بہت ہمارا دین اچھا منع جملہ نہیں کرتا ہے، ہمارا بہت دین اچھا۔ منع نہیں کرتا ہے۔ آپ کو اپنے جسم کی بھی سلامتی کی فکر ہونی چاہیے، انسان کو اپنے مال کی سلامتی کی بڑی فکر ہے، سب چیزوں کی سلامتی کی فکر ہے۔ ہمارا دین کہتا ہے کہ ان کی بھی سلامتی ہونی چاہیے، بلکہ ہمارا دین آیا ہی ہے کہ جان، مال، اولاد، سب چیزیں کیا ہیں؟ سلامت رہیں، دنیا میں بھی سلامت رہیں، آخرت میں بھی اللہ اپنی عبادتوں میں سلامت تخفیف کر دیتا ہے۔ تو سلامتی چاہیے، لیکن ہم نے کہا کہ ہمارے یہاں سماج میں انسان جسم کی سلامتی کی اتنی فکر کرتا ہے، بہت فکر کرتا ہے، لیکن دین کی سلامتی کی فکر نہیں کرتا ہے۔ مولائے کائنات کی نگاہ میں یہ ہے کہ انسان کو اصل فکر تو یہ ہونی چاہیے کہ اس کا دین سالم ہے یا سالم نہیں ہے۔ ہم نے کہا آپ دیکھیے آج سماج میں لوگ معمولی سے معمولی عہدے کے لیے، معمولی سے چند ٹکوں کے لیے اپنا دین بیچ دیتے ہیں۔ بے شک۔ ایسے لوگ کیا مولائے کائنات کی پیروی کر سکتے ہیں؟ مولائے کائنات کی نگاہ میں پوری زندگی کا نچوڑ یہ ہے کہ انسان کا دین اگر سالم ہے تو اس نے کامیاب زندگی گزاری ہے۔ آخر میں کہہ سکے فزت برب میں الکعبہ۔ یہ سمجھتا ہوں کہ اس سوال سے مولا علی کا وہ جملہ وابستہ ہے، جڑا ہوا ہے، کیونکہ مولا کی جو شہادت ہوئی وہ دین کی سلامتی کے ساتھ ہوئی، اس لیے فزت برب الکعبہ، اللہ، کعبے کے رب کی قسم اب میں کامیاب ہو گیا، کیونکہ میرا دین کیا ہے؟ سالم ہے، اور دین کی سلامتی کے ساتھ میں خدا سے ملنے جا رہا ہوں۔ جس دین کے لیے میں نے اپنی پوری زندگی گزاری تھی، اس کو آپ دیکھیں کہ بہت سے لوگ تھے رسول کے ساتھ، بعض یعنی صحابی میں بھی تھے، لیکن کیا نتیجہ نکلا؟ بعد میں کیا ہوئے؟ وہ دین سے منحرف ہو گئے۔ حتیٰ کہ صحیح بخاری میں اور صحیح میں یہ روایتیں ہیں کہ پیغمبر حوض کوثر پہ ہوں گے اور فرشتے کچھ اصحاب کو لے کر کے آ رہے ہوں گے، تو اس کا مطلب یہ کہ یہ کوئی معمولی اصحاب نہیں ہے، پیغمبر دور سے ان کو پہچان لیں گے اور وہ کہیں گے ارے میرے اصحاب آ رہے ہیں، میرے اصحاب آ رہے ہیں۔ لیکن یہ روایتیں ہیں، خود صحیح کے اندر روایتیں ہیں، لیکن وہ حوض کے پاس لائیں گے فرشتے اور اس کے بعد ان کو جہنم کی طرف لے جائیں گے۔ تو وہ پیغمبر کہیں گے ارے میرے یہ اصحاب ان کو کہاں لے جا رہے ہو؟ تو کہا جائے گا کہ یہ آپ کے بعد انہوں نے کیا کیا ہے؟ آپ کے بعد یہ آپ کی راہ سے کیا ہو چکے تھے؟ منحرف ہو گئے تھے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ یہ روایت بتا رہی ہے کہ بہت سے لوگ شروع میں ساتھ آئے لیکن انجام کیا ہوا؟ دین سالم نہ رہ سکا۔ مگر یہ مولائے کائنات ہیں جن مطلب کے سارے کے سارے ستارے جو ہوتے ہیں وہ سارے ستارے نہیں ہیں، محترم نہیں ہوتے، جی، کچھ منحوس ستارے بھی کیونکہ ہوتے ہیں۔ خود یہ احادیث میں یہ باتیں موجود ہیں، اور یہ کوئی میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، یعنی پیغمبر ان کو دیکھ کر کے دور سے پہچان جائیں گے اور اس کے بعد وہ کہیں گے یہ تو میرے اصحاب میں ہیں، لیکن اس کے بعد وہ ان کو لے جائیں گے، کہیں گے کہاں لے جا رہے ہیں ان کو؟ کہیں گے کہ یہ جہنم کی طرف جا رہے ہیں۔ انہوں نے آپ کے بعد جو ہے دین سے کیا کیا؟ انحراف کیا۔ تو آپ دیکھیے یہاں پر یہ نتیجہ دیا جا رہا ہے، اور یہاں پہ مولائے کائنات کے لیے کیا کہا جا رہا ہے؟ پیغمبر نے جب یہ سوال کیا مولائے کائنات نے، اے میرے پیغمبر کیا میرا دین سالم ہوگا؟ تو کہا ہاں اے علی، تمہارا دین سالم ہوگا جب ابن ملجم تمہارے سر پہ کیا لگائے گا؟ ضربت لگائے گا۔ اب دیکھیے مولائے کائنات اس یقین کی منزل میں جا رہے ہیں، اور یہ ہمارے لیے بھی دعوت فکر ہے کہ تم بھی اس فکر میں رہنا کہ آخر وقت تک اپنے دین کو سالم رکھنا، دین کو بچا کر کے آنا، یہ نہ ہو کہ حالات کے سامنے گھٹنے ٹیک دو، دنیا میں اس قدر حب دنیا کے شکار ہو جاؤ کہ چند ٹکوں میں اپنا ایمان کیا کرتے رہو؟ بیچتے رہو۔ آج آپ دیکھیں صبح و شام ایسی مثالیں آئیں گی کہ جہاں انسان لالچ کا شکار ہو کر کے دین کو بیچ دیتا ہے اور اپنے دین کی سلامتی کی فکر نہیں کرتا، جبکہ مولائے کائنات کی نگاہ میں یہ بات اس قدر اہم ہے کہ مولا اپنی قتل کی خبر کو کیا کر دیتے ہیں؟
اس کی طرف توجہ نہیں دیتے، بلکہ اس چیز کی طرف توجہ دیتے کہ میرا دین سالم رہے گا یا سالم نہیں رہے گا۔ یہ مولا کائنات کو تو پتہ تھا کہ دین سالم رہے گا، وہ کس کے لیے انہوں نے سوال کیا تھا؟ بہت اچھے یہ ہم اور آپ جیسے لوگوں کو آئینہ دکھانے کے لیے کہ اگر تم علی کو مانتے ہو تو علی کیا چاہتے ہیں، اور یہ خوش فہمی میں بھی نہ رہنا کہ ہمیشہ ہمارا دین سالم رہے گا، یہ بھی اپنے اعمال کو دیکھ کے اپنے یعنی اپنے طرف اپنا محاسبہ کرتے رہنا۔ محاسبہ کرو بہت ہر سے وقت۔ لوگ تھے کہ جو ہم نے کہا کہ خود ابن ملجم بھی آخر شروع میں مولا کائنات کے ساتھ آیا، لیکن ہم نے جیسا کہ کہا کہ علی کے ساتھ آنا ضروری نہیں ہے کہ وہ علی کی فکر کے ساتھ بھی ہو۔ جسمانی طور پر اگر حسین کو قتل کرنے کے بعد اللہ اکبر کے نعرے لگے ہیں، تو یہ ہوتا ہے تبھی کہ جب انسان دین کو سمجھتا نہیں ہے۔ سطحی طور پر ساتھ ہو جانا ایک الگ چیز ہے۔ آپ دیکھیں پیغمبر کے ساتھ بھی بہت سے لوگ ساتھ میں رہے، لیکن بعض کا انجام کیا ہوا خود حوض کوثر والی حدیث بتا رہی ہے۔ تو اس طریقے سے انسان کو، اسی لیے ہمارے مذہب میں سب سے زیادہ زور دیا گیا ہے انسان کو کہ اس کی عاقبت کیا ہونی چاہیے، بخیر ہونی چاہیے۔ اور آج ہمیں پروردگار کی بارگاہ میں یہ دعا بھی کرنی چاہیے، خاص طور سے ماہ رمضان میں، اور پروردگار کو علی کی حرمت کا واسطہ دینا چاہیے بے شک، کہ اے میرے پروردگار، جس علی سے ہم وابستہ ہیں تجھے اسی علی کا واسطہ، کہ جس نے ہمیں یہ پیغام دیا کہ دین سالم رہے، پروردگار علی کے واسطے ہماری عاقبت بخیر فرما، ہماری اور ہماری ذریت کا دین سالم رہے، جب وہ اس دنیا سے جائیں، اس دنیا میں زندگی گزاریں تب بھی دین سالم ہو، اور جب اس دنیا سے جائیں تب بھی ان کا دین سالم ہو، اور اسی سلامتی کے ساتھ وہ آخرت کی بھی سلامتی کیا کر سکتے ہیں، حاصل کر سکتے ہیں۔ ایک جملہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے امیر کائنات کے لیے کہ اگر تمام دریا روشنائی بن جائیں اور تمام درخت قلم بن جائیں تو بھی فضائل علی لکھنے سے قاصر ہے۔ اس خطبہ شعبانیہ میں جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود علی کے جو فضائل بیان کر دیے ہیں، یعنی جس کو اگر آپ ایک نچوڑ مانے علی کے فضائل کا، میں چاہتا ہوں اس کے بیان پر آج کی اس مجلس کو ہم تمام کریں۔ یقیناً جب آپ نے ایک خبر دی کہ اے علی تمہارا دین سالم رہے گا اور دین کی سلامتی کے ساتھ تمہیں شہادت ملے گی، تو اس کے بعد آپ نے خود کچھ فضیلتیں کیا کی ہیں، بیان کی ہیں۔ ہم جیسے انسان مولا کی فضیلت بیان کریں وہ ایک الگ چیز ہے، اللہ اکبر، اور رسول اگر فضیلت بیان کریں تو اس سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جو خود مولا ہو وہ مولا کی فضیلت بیان کرے، تو اس سے فضیلت کا کیا اندازہ لگا سکتے ہیں ہم۔ آپ نے فرمایا یا علی، پہلے تو اس چیز کو بیان کیا کہ پیغمبر کا علی سے کتنا گہرا تعلق ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آپ فرماتے ہیں یا علی من قتلک فقد قتلنی، اللہ اکبر، اے علی جس نے تمہیں قتل کیا اس نے مجھے قتل اس نے مجھے قتل کیا۔ اللہ، یعنی ابن ملجم صرف علی کا قاتل نہیں ہے، وہ رسول کا بھی قاتل ہے۔ اور یہاں سے پیغمبر نے پوری امت کو ایک اشارہ دیا ہے کہ صرف ہمارے اہل بیت کو مان لینا کافی نہیں ہے، اگر امام حسن اور امام حسین کی شہادت میری شہادت ہے تو یہ بھی تو مانو کہ جو ان کا قاتل ہے وہ رسول کا قاتل ہے، جو ان کو تکلیف دے رہا ہے، جو ان کو تکلیف دے رہا ہے وہ رسول کو بھی تکلیف دے رہا ہے۔ لہذا امت کے سامنے یہ لمحہ فکریہ ہے کہ اگر علی کا قاتل صرف علی کا قاتل نہیں ہے، وہ رسول کا قاتل ہے۔ جناب فاطمہ زہرا کا قاتل جناب فاطمہ زہرا کا قاتل نہیں ہے، وہ رسول کا قاتل ہے۔ بے شک، بے شک۔ امام حسن کا قاتل امام حسن کا قاتل نہیں ہے، وہ رسول کا قاتل ہے۔ امام حسین کا قاتل امام حسین کا قاتل نہیں ہے بلکہ رسول کا قاتل ہے۔ اب فیصلہ کرو کہ جس نے رسول کو قتل کیا ہو اس کو آپ کیا کہیں گے؟ آیا وہ رضی اللہ کا مصداق ہے یا لعنت اللہ کا مصداق ہے؟ بے شک، آیا وہ دین کے دائرے میں رہ سکتا ہے؟ تو اسی لیے اس بات کو بھی آپ متوجہ ہوئیے کہ ان کے درمیان بڑا گہرا ہے رشتہ ہے۔
ان کی ذات رسول کی ذات سے وابستہ، ان کے اعمال رسول کے اعمال سے وابستہ، ان کی فکر رسول کی فکر سے وابستہ۔ اسی لیے آپ نے فرمایا کہ جو تمہیں قتل کرے گا اے علی اس نے مجھے قتل کیا ہے۔ انی سلم لمن سالمکم وحربم لمن حاربکم، پورا ایک پورا سلسلے سے جملہ۔ ومن ابغضک فقد ابغضنی، جس نے تمہیں ناراض کیا اس نے ہمیں ناراض کیا۔ ومن سبک فقد سبنی، جس نے تمہیں سب کیا اس نے مجھے سب کیا۔ جس نے 70,000 ممبروں پر سے، جس نے تمہیں برا بھلا کہا اس نے مجھے برا بھلا کہا۔ اب انسان فیصلہ کرے اس انسان کے بارے میں جس نے مولائے کائنات کی برائی کروائی ممبروں سے، آیا وہ صرف مولائے کائنات کو برا بھلا کہلوا رہا ہے یا رسول کو برا بھلا کہلوا رہا ہے؟ اسی لیے یہ جملہ بھی شاید رسول کیونکہ آئندہ کی خبر رکھتے ہیں اور اسی لیے انہوں نے آئندہ کی بھی خبر دی کہ اس قتل کے آئینے میں صرف یہی کہہ دیتے کہ اے علی تمہارا قتل، جس نے تمہیں قتل کیا اس نے مجھے قتل کیا، بات یہاں پہ نہیں روکی بلکہ کہا جس نے تمہیں ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا، جس نے تمہیں سب کیا اس نے ہمیں سب کیا، کیونکہ رسول کی نگاہیں دیکھ رہی تھیں کہ آئندہ کیا ہونے والا ہے۔ اس کے بعد آپ فرماتے ہیں لِأَنَّكَ مِنِّي كَنَفْسِ، اللہ اکبر، تم میرے لیے نفس کے مانند ہو، یعنی میں اور تم ایک جان ہیں، ایک نفس ہے۔ نفس منیت پر فائز ہے۔ دیکھیے بہت سی جھوٹی حدیثیں بن گئیں لیکن منیت کی کوئی حدیث نہیں ملے گی اور نفس کہ رسول نے کسی کے بارے میں کہا ہو کہ میں اس سے ہوں اور وہ مجھ سے ہے۔ یہ صرف اہل بیت کا امتیاز ہے کہ حدیث منیت ان کے بارے میں ہے، نفس ہونا کہ وہ نفس رسول ہیں یہ ان کے بارے میں۔ اسی لیے جب سورہ براءت کی تلاوت کا مرحلہ آیا تب بھی یہی کہہ کے روکا گیا تھا اور کہا گیا تھا رسول سے جو اس کو بھیجیے جو آپ سے ہے۔ تو اسی کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ تمہاری جو حیثیت ہے وہ میری بنسبت یہ ہے کہ تم میرے نفس ہو۔ نفس رسول کا نام علی ابن ابی طالب ہے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں وَرُوحُكَ مِن رُوحِي، تمہاری روح میری روح ہے۔ وَطِینَتُكَ مِن طِینَتِی، تمہاری طینت میری طینت ہے۔ اب ہمیں یہ سوچنا پڑے گا یہاں پر کہ اہل بیت علیہم السلام ہم کو کہتے ہیں کہ تم ہماری فاضل طینت ہو، ہاں ہماری بچی ہوئی مٹی سے خلق ہوئے ہو۔ تو ذرا آپ تصور کریں کہ رسول اللہ یہ فرما رہے ہیں جب بچے ہوئے کا معاملہ یہ ہے، بچے ہوئے کا معاملہ، تو جہاں اصل طینت ہو، اصل طینت نہیں، اور پھر کیا تقاضے ہیں اس کے، جس کو فاضل طینت سے کہا جائے اس کے تقاضے کیا ہیں اس کی حیات کے؟ ہاں اس کی طرف ہمیں متوجہ ہونا چاہیے کہ در حقیقت طینت ہم کو متوجہ کرتی ہے ان خصائص کی طرف، ان خصوصیات کی طرف کہ دیکھیں ہر چیز کے اپنے کچھ خصوصیات، اس دعوے کو صداقت ملے، ہاں صداقت ملے، تو اس کے لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی فکر کو، اپنے اعمال کو، اپنے کردار کو، اپنے اخلاق کو ان سے کیا کر دیں، وابستہ کر دیں۔ جی اس کے بعد آپ فرماتے ہیں کہ ان اللہ تبارک و تعالی خلقنی و ایاک، بے شک اللہ تبارک و تعالی نے مجھے اور تمہیں خلق کیا، واصطفانی و ایاک، تو عجیب بات ہے اس میں کہہ رہے کہ مجھے اور تمہیں خلق کیا، اس نے تو سبھی کو خلق کیا ہے، لیکن یہاں پر ایک خاص خلقت کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے۔ اول ما خلق اللہ نوری، اور پھر اس نور کو دو حصوں میں بانٹا گیا۔ سبحان اللہ، سب کی خلقت بعد میں ہے، ان کی خلقت کیا ہے، پہلے ہے۔ اسی لیے اس کو بطور امتیاز پیغمبر بیان کر رہے ہیں کہ خلقنی و ایاک، تمہیں اور ہمیں پروردگار نے خلق کیا، واصطفانی و ایاک، اور تمہیں اور ہمیں چنا اللہ نے، مخلوقات میں انتخاب کیا۔ انتخاب الہی کا نام مرتضیٰ و مصطفیٰ ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، واہ۔ اس کے بعد آپ فرماتے ہیں واختارنی للنبوہ، مجھے نبوت کے لیے منتخب کیا، واختارک للامامہ، سبحان اور اللہ، تمہیں امامت کے لیے۔ اس سے کھلی بات اور کیا ملے گی اس بھائی؟ سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جیسے نبوت کے چننے کا اختیار خدا کو ہے، ویسے ہی امامت کے چننے کا بھی اختیار کس کو ہے، خدا کو ہے۔
اور کہا کہ وختارنی للنبوہ، اس نے ہمیں چنا ہے نبوت کے لیے، اور تمہیں چنا ہے علی امامت کے لیے۔ وَمَنْ أَنْكَرَ إِمَامَتَكَ فَقَدْ أَنْكَرَنِي نَبُوَّتِي، کہا کہ جو تمہاری امامت کا انکار کر دے اس نے میری نبوت کا انکار کیا ہے، کیونکہ امامت اور نبوت یہ دونوں کیا ہیں؟ آپ جڑے ہوئے ہیں، کیونکہ امامت لازم و ملزوم، امامت تسلسل نبوت کا نام ہے۔ واہ 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 واہ، تسلسل نبوت کا نام کیا ہے؟ امامت ہے۔ تو اسی لیے کہا کہ جو میں تمہاری امامت کا انکار کر دے اس نے میری نبوت کا انکار کر دیا۔ یا علی انت وصی، اے علی تم میرے وصی ہو۔ وَأَبُو وُلْدِي، اور تم میرے فرزندوں کے باپ ہو۔ واہ واہ آپ جانتے ہیں کہ پیغمبر کی نسل صلب علی سے چلی، واہ واہ، اسی لیے اس کی طرف اشارہ کیا، وَأَبُو وُلْدِي، تم میرے فرزند کے باپ ہو۔ اس کے بعد فرماتے ہیں وَزَوْجُ ابْنَتِي، اور میری بیٹی کے شوہر ہو۔ اور یہ امتیاز ہے جس کو بیان کر رہے ہیں پیغمبر۔ اور اگر اور بیٹیاں ہوتی تو جناب اگر فاطمہ کا شوہر ہونا یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے کہ دوسرا علی خدا نے اس لیے خلق نہیں کیا کیونکہ کوئی دوسری فاطمہ نہ تھی، اور اگر اور بیٹیاں ہوتی جی تو ان کے لیے کہیں نہ کہیں فرماتے امتیاز پھر سامنے نہ آتا یہ۔ جی۔ تو اسی لیے کہہ رہے ہیں کہ وَخَلِيفَتِي عَلَىٰ أُمَّتِي فِي حَيَاتِي وَبَعْدَ مَمَاتِي، تم میری زندگی میں بھی میرے جانشین ہو اور میرے مرنے کے بعد بھی کیا ہو، میرے وصال کے بعد بھی کیا ہو، تم جانشین ہو۔ ہم علی کی جانشینی وفات نبی کے بعد نہیں تلاش کرتے، جو زندگی میں خلیفہ نہ بن سکا وہ مرنے کے بعد کیا بنے گا؟ کیا کہنا ہے، واہ واہ، جانشینی تو زندگی میں ملے گی، واہ واہ تو وہ واہ، حیات کے بعد تک چلے گی۔ جی، اسی لیے اس میں یہ بہت اہم نکتہ ہے جس کی طرف پیغمبر نے کیا کیا ہے، اشارہ کیا ہے کہ تم میری زندگی میں بھی میرے جانشین ہو اور تم میرے مرنے کے بعد بھی کیا ہو، جانشین ہو۔ اس کے بعد فرماتے ہیں وَأَمْرُكَ أَمْرِي وَنَحْيُكَ نَحْيِي، واہ واہ، تمہارا حکم میرا حکم ہے، واہ واہ، تمہاری نہیں، یعنی کسی کو منع کرنا یہ تم نے منع نہیں کیا بلکہ میں نے منع منع کیا۔ تو دیکھیے کس قدر گہرائی ہے۔ امر علی کو امر علی تنہا نہ سمجھنا، یہ امر رسول ہے۔ حکم علی صرف حکم علی نہیں ہے، حکم رسول ہے۔ مولا کائنات کی نہیں، یہ نہی علی نہیں ہے بلکہ نہی رسول ہے۔ اس کے بعد کہتے ہیں اقسم بالذی بعثنی بالنبوہ، قسم ہے اس ذات کی کہ جس نے مجھے نبوت کے ساتھ مبعوث کیا، اللہ اکبر، وجعلنی خیر البریہ، اور اس نے مجھے خیر البریہ قرار دیا، یعنی انسانوں میں سب سے افضل۔ اور آپ جانتے ہیں کہ قرآن مجید میں آیت بھی ہے خیر البریہ کی، اور اس کی تفسیر میں یہ بات آئی کہ اے علی تم اور تمہارے شیعہ خیر کیا ہیں، بریہ ہیں۔ یہ یہیں سے چلتا ہے اس کا سلسلہ۔ آپ فرماتے ہیں کہ جس نے مجھے نبوت کے ساتھ مبعوث کیا اور مجھے خیر البریہ قرار دیا، انکا لحجت اللہ، بے شک تم اللہ کی حجت ہو۔ اللہ کی حجت بزبان رسول، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ دوسرے کہتے ہیں کسی کو حجت وہ اور ہے، اور جسے رسول حجت الہی کہے وہ اور ہے۔ اس کے بعد آپ کہتے ہیں علی خلق، یعنی تمام مخلوقات پر اللہ کی حجت ہے۔ وَأَمِينُهُ عَلَى سِرِّهِ، اور اللہ کے راز کے امین ہیں۔ سر الہی کا امین بننا یہ ایک بہت بڑا مرحلہ ہے۔ یہ مت سوچیے گا کہ علی نے صرف لوگوں کی امانتوں کی حفاظت کی ہے اور رسول کی امانتوں کو لوگوں تک پہنچایا ہے شب ہجرت، بلکہ وہ تو اسرار الہی کا بھی امین ہے۔ وَخَلِيفَتُهُ عَلَىٰ عِبَادِهِ، اور تم اللہ کے جانشین ہو، عَلَىٰ عِبَادِهِ، اس کے مخلوق کی طرف، بندوں کے اوپر۔ تب آپ دیکھیے کہ یہاں سے یہ بات چلتی ہے، یہ ایک تسلسل قائم ہوتا ہے کہ جو خلیفہ رسول ہے وہی خلیفہ خدا بھی ہے۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ۔ پہلے جانشینی کا، اپنی جانشینی کا تذکرہ کیا اور کہا کہ تم میری زندگی میں اور میری موت میں بھی کیا ہو، میرے جانشین ہو۔ تو جو رسول کا جانشین ہے وہی کیا ہے، خدا کا جانشین ہے، کیونکہ پیغمبر خود کس کے جانشین ہیں،
خدا کے جانشین ہیں۔ تو آپ دیکھیے یہ ایک ایسی فضیلتیں ہیں کہ ایک تسلسل قائم کر دیا رسول نے۔ اب اس کے آئینے میں انسان کو خود فیصلہ کر لینا چاہیے کہ اسے وہ خلیفہ چاہیے جس کو خود رسول نے بیان کیا ہے، یا وہ چاہیے جسے اپنی بزم سے اٹھا دیا ہے، اسے اپنی بزم سے اٹھا دیا، اور اس کو لوگوں نے، جیسے لوگ ہوتے ہیں ویسے ہی ان کے بنائے ہوئے ہوتے ہیں۔ کیا کہنا ہے، سبحان آئیے اللہ۔ ماہ رمضان میں ہم پروردگار سے توسل کریں کہ پروردگار ہمیں ولایت علی اور ولایت آل علی سے دنیا میں بھی متمسک رکھ اور آخرت میں بھی متمسک رکھ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آج تمام مسلمانان عالم سے ایک سوال کرنے کا جی چاہتا ہے کہ رسول اللہ کی احادیث وہ سب کہاں چلی گئیں جو انہوں نے اپنی 63 سال کی زندگی میں کم سے کم 23 سال جو باتیں کیں، بزم میں بھی باتیں کیں، رزم میں بھی باتیں کیں، مسجدوں میں بھی خطبے دیے، نماز جمعہ بھی پڑھائی۔ نماز جمعہ میں نماز کا جز ہے خطبہ جمعہ۔ کہاں ہیں وہ سارے خطبے؟ جب وہ خطبے آپ نہ ڈھونڈ سکے تو آپ کو خطبہ شعبانیہ کہاں سے ملے گا؟ کیا اب اس کے بعد بھی ہمیں کسی دنیاوی رائٹر کی لکھی ہوئی کوئی کتاب چاہیے؟ کیا اس کے بعد بھی ہمیں کوئی صحیح یا کوئی غلط کتاب سے رابطہ کرنا پڑے گا؟ جی نہیں۔ جس رسول نے حرف با حرف، ہر زیر و زبر کے ساتھ قرآن مجید ہم تک پہنچایا، اس کی موجز بیانی میں بھی یہ کمال تھا کہ اگر آپ بھی اسے محفوظ کر لیتے تو ایک لفظ بھی ادھر سے ادھر نہ ہوتا۔ سلسلہ ولایت کڑیوں کے ساتھ اپنی سلامت رہتا آپ کے دلوں میں۔ اللہ کی بزم میں تو یہ ہمیشہ سے سلامت تھا، ہمیشہ سلامت رہے گا۔ اور ہمیں یہ اعتراف کرتے اور اس پہ فخر کرتے ذرہ برابر بھی تکلف نہیں ہوتا کہ خدا تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس صراط مستقیم پر تو نے ہمیں قائم رکھا، چونکہ علی کا راستہ اور خود علی ہی صراط مستقیم ہے۔ آئیے اس کی شہادت کا غم ہم اسی طریقے سے منائیں کہ جس طریقے سے منانے کا حق ہے، کیونکہ آج کے دن صرف ہم نہیں روئیں گے بلکہ اب اس کے بعد ہمارا رسول روئے گا، بنت رسول روئے گی، رسول کے بچے روئیں گے، کائنات کا ذرہ ذرہ روئے گا۔ علی کا ماتم زمین پر بھی ہوگا، آسمان پر بھی ہوگا۔ ہم خوش نصیب صرف اس میں شریک ہوں گے۔ ناظرین، خدا حافظ، اور مسلسل دعا کیجیے گا کہ مولا مومنین کو ان شبوں کے صدقے میں سلامت رکھے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔